रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मेरे दोस्तों, भाइयों, बड़े खुश नसीबी की बात है, इन मजलिसों में बैठते हैं। इस पे अल्लाह पाक जो हमें देंगे, अगर उसका पता चल जाए तो यकीनन सबकी मौत वाक़ई हो जाएगी। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा काम, हम इसका शुक्र अदा करें। ये दावत वाला काम है, ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम वाला काम। हम सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सीखते हैं। कहते हैं अगर इस दावत वाले काम को सही यकीन के साथ हम करें, सही यकीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीक़ों के मुताबिक करें, जैसे हुजूर ने किया वैसे हम करें। इस काम को अगर हम अल्लाह की रज़ा के जज्बे के साथ करें, फिर इस काम को अगर अल्लाह के दियान के साथ करें, सब करेंगे, ये सब तय करेंगे। जो सिफात बताए जा रहे हैं हम सब इसी तरह करेंगे। हिम्मत नहीं है, तौफीक मांगेंगे। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, फिर फज़ाइल के इस्तेज़ार के साथ भी करेंगे। मुझे अल्लाह क्या देगा, क्या देगा, इसका एक लम्हा जो है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो सफ़र पे थे और जिहाद का सफ़र था, वापस आ गए, मदीना तैयबा में दाखिल हो गए। तो ये अबू हुरैरा का घर है और ये खड़े हैं। आदमी जब सफर से आता है, हम सबको पता है, एकदम घर में दाखिल हो जाता है, होता है। मगर अबू हुरैरा घर में दाखिल नहीं होते। हम सबको समझाने की बात है, खड़े हैं। कोई साथी गुजर रहा है, या अबू हुरैरा तो आप कैसे खड़े हैं? पूछा कैसे कैसे लोग थे? फरमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह की राह में एक घड़ी के लिए खड़ा होना। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह की राह में एक घड़ी के लिए खड़ा होना। रमजान का महीना, लैलतुल क़द्र की रात, बैतुल्लाह शरीफ, हजर अस्वद के सामने इबादत करने से अफजल है। मेरे दोस्तों, ये ऐसा काम है, एक लम्हा फज़ाइल का इस्तेज़ार हो, हम किसी घड़ी पीछे नहीं हटेंगे। जवानी में भी करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, गर्मी में करेंगे, सर्दी में करेंगे, बीमारी में करेंगे, सेहत में करेंगे। ओहो, हालात साजगार है जब भी करेंगे, नासाजगार है जब भी करेंगे। इससे क्या, हमें तो बहुत कुछ मिल रहा है। फज़ाइल का इस्तेज़ार करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, फज़ाइल सामने हो, वरना
ورنہ آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ تو کام ایسا ہے اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے. یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا ایمان کامل ایمان وہ تو ہے ہی، لیکن نبی کا ایمان روز بڑھتا رہتا ہے، روز بڑھتا ہے، سیکنڈ سیکنڈ پہ بڑھتا ہے. نبی کا ایمان بڑھتا ہے. فرشتوں کا ایمان کامل ایمان، بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں، فرشتے ہیں. مومن کا ایمان یاد رکھیں، مومن کا ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے. جب یہ ایمان کے مجلسے لگاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے بڑھتا ہے. جب یہ غفلت میں چلا جاتا ہے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے تو کوشش اس کی یہ ہے کہ یہ ان مجلسوں سے دور رہے، ان کی اولاد بھی دور رہے، ان کی نسلیں بھی دور رہے، تاکہ جہنم میں میرے ساتھ لاکھوں کروڑوں اربوں میرے ساتھ جہنم میں جائے. یہ شیطان کی کوشش ہے. ہم کیا کریں گے؟ نہیں، ہم دعوت میں لگے رہیں گے. ہے جی، اللہ کے فضل سے تعلیم میں لگے رہیں گے، ذکر میں لگے رہیں گے، عبادت میں لگے رہیں گے. یہ تو صفات ہے، ان میں لگے رہیں گے. ہمارا ایمان روز بروز ترقی پہ ہوگا، کمی کبھی نہیں آئے گی. یہ تو ہماری سست غفلت ماحول کی وجہ سے، ماحول خطرناک ہے. ایک عالم نے فرمایا بڑا آرا جس پہ بڑے بڑے شہتیر کاٹتے رہتے ہیں، اس کے سامنے ٹھیڑی لکڑی لاؤ، اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اگر سیدھے لکڑی اس آرے کے سامنے لاؤ، اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی. یہ ماحول ایسا اس وقت کا خطرناک ہے. اس ماحول میں جو ہے کوئی نہیں بچتا. برے لوگ تو برے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کوئی برا آدمی نہ رہے، نہ ہمارے گھر میں، نہ ہمارے پڑوس میں، نہ ہماری بستی میں، نہ ہمارے شہر میں، نہ ہمارے صوبے میں، نہ پورے پاکستان میں. نیت کرے نیت. ہمارے عائشہ رحمت اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں سارے عالم کی نیت کرو، قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی نیت کرو، تاکہ کوئی بھی حضور کا امتی، کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے. میرے دوستو، یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے. عائشہ کی بات ہمیشہ ایسی دعوت میں بھی ایسی بات کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر، سات و زمین و آسمان کے بغیر جو چاہے کرے اور کر سکتے ہیں. اللہ کا غیر، یہ سات و زمین، سات و آسمان، اس میں جتنے ملک والے ٹمبمر، یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. عائشہ بہت فرماتے تھے یقین کو بار بار کہو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا. ایک دفعہ کہو، 10 دفعہ کہو. پھر ہمارے بزرگوں میں سے نام لیتے تھے علماء کے کہ میں ان سے کہتا ہوں آپ لوگ تقریر تو بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اچھی بات ہے، ذہن سازی بھی کرتے ہیں، مگر میں اس لیے کہ تم بار بار ہوتا کہ تمہارے دلوں میں اتر جائے، ہمارے دلوں میں.
وہ دلوں میں اترنا اصل چیز ہے. اللہ. تو میں ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھا تھا، آئی صاحب کے بیان میں بیٹھا رہا، اور آئی صاحب نے فجر کے بعد جو بیان شروع کیا، 1.5 گھنٹہ میں بیٹھا، پھر تقاضے کے لیے گیا. میں نے ویسے ایسے تسبیح ہاتھ میں لی. میں نے کہا آئی صاحب کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پھر ایک بزرگ کا ایک عجیب حوالہ دیا کہ وہ ایسی تنہائی میں فرماتے تھے اتبیتو اتبیتو تو ہی تو ہی تو اتبیتو اتبیتو تو ہی تو ہی تو. بس اللہ کو سامنے تو حاجی صاحب نے یعنی 1.5 گھنٹے میں 300 مرتبہ اللہ سے ہونے کی بات کی. دل پاک ہو جائے، مخلوق سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا، اکثریت سے نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس لفظ پہ، اللہ اتنے خوش. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان سب بزرگوں کو. جب بھی بیان کے لیے کوئی بیٹھا تھا، جب سے یہ اجتماع شروع ہے ہم سنتے رہتے ہیں اللہ کی بات کر. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستوں یہ اپنے اوپر محنت ہے. جب یقین، صحیح یقین کے ساتھ، حضور کے طریقے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے دیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، نفس کا مجاہدہ. اس میں کچھ احوال آئیں گے، گرمی آئے گی، سردی آئے گی، فاقے بھی آئیں گے. ہمارے فاقوں کے لیے حکم ہے آپ پہ فاقہ آ جائے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہ ڈالے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو مرض، مانگتے رہتے نہیں. ہمارے یہ نبوی محنت ہے. اس پہ یہ داغ لگانا کہ میں اپنے حاجات کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے پورا کروں، یہ نبوی کام پہ جو ہے اعتراض ہے. یہ نبوی کام ہے. نبی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ یقین دل میں اٹھے، غیر کا یقین دل سے نکلے. اس یقین کے ساتھ کیسے زندگی گزرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایک موقع پہ تشریف رکھتے ہیں، حضور بھی ہے. ایک بڑا پہلوان کافر سامنے آیا، گھوڑے پہ سوار، ایک اعلان کیا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. صحابہ کرام ایمان والے ہیں، یہ کافر ہے، یہودی ہے، تو سب کا جذبہ تھا میں کروں میں. لیکن ہوتا ہے بعض اوقات صحابہ کرام میں بھی ایمان کی جھلک میں ہوتا ہے فرق. علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو، میں مقابلے کے لیے تیار. حضور نے فرمایا علی بیٹھو. علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا بیٹھو تو بیٹھ گئے. پھر اس نے اعلان کیا بھائی کوئی ہے میرے سامنے آ جائے ہمارا مقابلہ کرے. علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے. سب صحابہ ایسے تھے. ہوتا ہے بعضوں کو پہل میں جلدی کرتے ماشاء اللہ.
علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا علی بیٹھو. بیٹھ گئے. کیسے اطاعت ہے. نہیں دور آگے بات ہی نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ یہ کڑا ہے یا عہدے ہے. نہیں بیٹھو. بیٹھ گئے. تیسرے مرتبہ اعلان کیا بھائی کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبد ود ہے. وہ بڑا پہلوان تھا یہودی. بڑا پہلوان. یا رسول اللہ مجھے اس بات کا کوئی فکر نہیں. کوئی بھی ہو آپ کی اجازت میں چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ. آگے گئے. علی رضی اللہ عنہ قد کے چھوٹے تھے. 23 سے 25 سال عمر تھی. اور سامنے جو یہودی تھا عمر اس کی عمر 35 سے 40 اور مضبوط. اس نے اپنے حد تک سمجھا اور کہا کہ بھائی میرے لیے کوئی بڑا پہلوان لاؤ تاکہ مقابلہ اچھی طرح ہو جائے. ہاں علی رضی اللہ عنہ میں آیا ہوں آپ فکر نہ کرو میں آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی تلوار سے تمہارے خون کو رنگنا نہیں چاہتا. یہودی کہتے تم تو چھوٹے آدمی ہو. تو اندر کا ایمان تو ایمان ہے. اگر ایمان کامل ہو نظر کے وقت کام بہت آئے گا. خبر میں کام آئے گا. قیامت میں کیسے کام آئے گا. اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی کوئی خوف نہیں. ایمان کو سیکھنا ہے. ایمان کو دل میں اتارنا ہے. مخلوق سے نگاہ کو ہٹانا ہے. ہم کو مخلوق نے گھیرا ہے. ماحول بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے ماحول میں ہمارا چلنا پھرنا بہت خطرناک ہے. پسر نوح بابدان نشست خاندان نبوتش گم کر سگے اصحاب کہف روزے چند پینے کان رفت مردم شد. نوح علیہ السلام کیسے نبی ہے. ان کا بیٹا ماحول کی وجہ سے ماحول نبوت کے خاندان سے محروم ہو گیا. بچاؤ اپنے بچوں کو. رات کو بھی ان کی نگرانی کرو. دن کو بھی نگرانی کرو. ان کو ایسے آزاد نہ چھوڑو ورنہ پھر آپ روتے پھریں گے. اپنے بچوں کے لیے روتے پھریں گے. اپنے بیٹوں کے لیے روتے پھریں گے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا. ہمارا ایک سفر تھا. ابھی ڈاکٹر صاحب بھی تھے امریکہ. تو وہاں ایک بڑے آدمی تھے ڈاکٹر تھے. مجھے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے جو ہے بستر بوریاں لپیٹا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں. میرے تو 30-35 سال ہو گئے. میں واپس پاکستان جا رہا ہوں. تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہو دماغ خراب ہو گیا. دماغ خراب نہیں. میں اتنا کو چکا جو کو چکا آگے کیا ہوگا. خیر کویا کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی شادی کرائی. اپنے لڑکوں کی شادی کرائی. میرے ایک بچے ایک انگریز گورے کے ساتھ گئی ہے. اب میں کہتا ہوں قیامت کے دن یہ میری بیٹی میرے پاس نہیں ہوگی. چھوڑو اس بدبخت ملک کو چھوڑ دو ختم کر. یار میں نے کہا یار یہ تو بہت عجیب آدمی ہے. ماحول پسری نوح بابدان نشست خاندان نبوتش گم کر سگے اصحاب کہف روزے چند پینے کان رفت مردم. اب
چند دن کے لیے اصحاب کہف کا کتا ان کا ساتھ دیا، اچھے لوگوں کی مجلس میں گیا. اللہ قیامت کے دن اس کتے کو اللہ جل جلالہ انسانی شکل دے دیں گے، کتا نہیں ہوگا، یہ جنت میں چلا جائے گا. کریں گے ہم ماحول کے کوشش کریں گے. میں سب دوستوں سے درخواست ہم کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بچوں کی نگرانی کرو. ہو گیا ہے، اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودی نے یہ کہا مرنے، تو اس نے کہا انشاءاللہ یہ میری تلوار ہے، تمہارے خون سے میں رنگ لوں. اس کو اتنا غصہ آیا کہ میرے جیسے پہلوان یہودیوں میں اور کافروں میں کوئی نہیں ہے، یہ کیسے چھوٹا لڑکا یہ بات کرتا ہے. نے جب تلوار دی عمر نے اور زور سے تلوار ماری تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حوصلہ دیا. دل پاک تھا، دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، پاک دل. اور اس نے ڈال ایسا کر کے تو اس کے ڈال کو 2 ٹکڑے کر دیا. اب علی رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور جب اس عمر کو مارا تو عمر 2 ٹکڑے ہو گیا. اللہ اکبر. صحابہ سب نے کیا اللہ اکبر. جو کیا اللہ نے کیا. میرے دوستو یقین، پھر کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں. پڑھتے جاتے یقین کے بعد جو بھی کام کرو آپ کے لیے آسان ہوگا. سب سے پہلے دل سے اللہ کا خیر نکالو. کہتے ہیں اگر آپ کے دل میں بات یہ ہے محنت کرو آپ کو مال ملے گا، مال ہوگا آپ کو چیزیں ملیں گی، چیزیں ہوں گی آپ کی زندگی بنے گی. لا الہ، یہ بہت غلط سوچ. کہتا ہے یہ ایسا جراثیم ہے اس کا قطرہ آ جائے تو دنیا میں بدبو پھیل جائے. ایسے شخص کے زبان پر نظر کے وقت کلمہ نہیں آئے گا اور اس کا یقین اللہ کی غیر پہ. محنت کرو تو مال ملے گا، مال ہوگا تو چیزیں ملیں گی، چیزیں ہوں گے تو زندگی بنے گی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تو ہے نہیں. محنت سے مال نہیں، مال سے چیزیں نہیں، چیزوں سے زندگی کا بننا نہیں. زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ بناتے ہیں. میرے دوستوں، صحابہ کرام زندگی گزار رہے ہیں، آیتیں اتر رہی ہے. ایک آیت ایسی اتری اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو. کیوں؟ یہ اللہ کو بھوک لگ گئی، اللہ کو قرض دو. اللہ کیسے آزماتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ میرے حبیب کے ساتھی جو ہے یہ کہاں تک ان کا یقین بنا ہوا ہے. ان کے کانوں میں آواز پہنچی، کانوں میں آواز پہنچی. ایک صحابی ہے ابو دحدہ آ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے. ہاں اللہ نے قرض مانگا. آیتیں ہے، آپ کو علماء کو پتہ ہے، مجھے زیادہ غلطی ہو جائے گی اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں. اللہ نے قرض مانگا تھا، قرض مانگا. یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. حضور نے ہاتھ بڑھایا.
میرا باغ ہے 400 کھجور کے درخت مدینہ منورہ کے اندر، 400 درخت اربوں کا میں اللہ کو قرض دیتا ہوں، آپ قبول فرمائیں؟ انہوں نے قبول فرمائے، یہ نہیں کہ بھائی اتنا کیوں، چلو 100 درخت دو، تو نہیں، یہ تو ایمان ہے، ان کی ایمان کے بڑھانے کی خاطر اللہ آیت نازل فرما رہے ہیں۔ جب قبول ہو گیا، روانہ ہو گئے اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہو گئے تو جناب دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ یا ام دہدہ، اے دہدہ کی امی، لبیک، کہنے لگے لبیک، کیا بات ہے، دروازے سے اندر نہیں جاتے، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دیا ہے، میں تو اندر داخل نہیں ہوں گا، آپ اپنا سامان لپیٹ کے واپس آئے۔ اب وہ ایمان والی عورت ہے، ایمان کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں کہا یہ میرے بچے کہاں رہیں گے، یہ کیا کھائیں گے، یہ ذریعہ معاش ہمارا کہاں سے ہوگا، نہیں، یہ کیا فرمایا ہوا کہ فرمانے لگے، اے ابو دہدہ، یہ تو بڑے دفعے کی سودا کی آپ نے، اندر ایمان بنا ہوا ہے نا، ایمان کامل۔ میرے دوستو، اس پہ محنت بہت زیادہ ہونی چاہیے، یقین اللہ کی ذات پہ کامل، اللہ کے علاوہ کوئی چیز، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے جنگلات کچھ نہیں، بس اللہ ہی اللہ وہی جیسا فرماتے ادبیتو تو ہی تو اللہ کے علاوہ سوچو مت میرے دوستو، پھر کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ یقین کے بعد اور بھی جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جو تم کو زیادہ محبوب چیز ہے اس کو اللہ پہ نام پہ دو، کوئی باغ دے رہا ہے اور کوئی اپنی باندی دے رہی ہے اور کوئی صحابہ کرام جان ساتھ ایسے وہ دے رہے ہیں اللہ کے نام پہ، یہ کیا ہے؟ یہ مال ہے کیا؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ زندگی تو اللہ بناتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، سارے زمین و آسمان انقلابات کون لاتا ہے؟ اللہ ہی لاتے ہیں۔ میرے دوستوں، تو ہماری توجہ ایسی ہو، پھر آگے اعمال کیسے، اس یقین کے بعد اعمال ٹھیک کرو، اور اعمال ہوں گے ٹھیک، ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، تو نماز ہماری بہت ماشاءاللہ ساتھی کہتے رہتے ہیں نماز سے ہماری باہر والی زندگی ٹھیک ہو جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور کیسے ٹھیک ہوگی؟ نماز کو ٹھیک ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پیاری، محبوب، خوشبو، اپنی بیویاں، اس میں بڑی حکمت ہے، اپنی بیویاں، اللہ اکبر، اس کے ہم کوشش ہو اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے تعلق نہ رکھیں،
حرام کاموں میں مبتلا نہ ہو. اپنی بیویاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. وہ ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہو گئے. میں ساتھ قریب بیٹھی تھی. فارغ ہو گئی یعنی سلام پھیرا. میں حضور کے سامنے سے گزری. حضور نے فرمایا کون؟ تو کون ہے؟ عائشہ. عائشہ کون ہے؟ آپ کی اہلیہ. میری اہلیہ کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی. ابو بکر کون ہے؟ اندازہ لگاؤ. یہ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حالت ہے. تو میرے دوستو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. وہ کیسے ہوں؟ یہ نمازوں کے ہم نے مزے لیے نہیں ہیں. وہ کھڑے ہو جاؤ بس, اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہ آئے. نیت باندھا, سلام پہنے تک کوئی دوسرا خیال نہ آئے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی زندگی جو ہے 24 گھنٹے, آپ کی زندگی 24 گھنٹے, ایک دن رات, ہر گھنٹے میں 60 منٹ, ہر منٹ میں 60 سیکنڈ, 86,400 سیکنڈ میں ایک سیکنڈ بھی غلط نہیں گزرے گا. نماز میں اب ٹھیک ہو گئی, بس ایک لمحہ غلط نہیں جا سکیں. اب نماز میں ٹھیک ہو گئی. نماز تو نماز ہے. سیکھو نماز دھیان کے ساتھ, صحیح یقین کے ساتھ, حضور کے طریقے کے ساتھ, اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ, اللہ کی دھیان کے ساتھ, اللہ نفس کے مجاہدے کے ساتھ, فضائل کے استحضار کے. نماز یہ زمان ساری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. حضور نے اس نے فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہے. خوشبو, اپنی بیویاں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ٹھنڈک علماء خوب جانتے ہیں یہ ہے کسی طرف خیال. خیر ابو بکر صدیق میں رہ نہ سکا ان سے, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب. فرماؤ. آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا, اپنے مال کو آپ پہ خرچ کرنا. یہ میری بیٹی عائشہ, یہ آپ کی نکاح میں. اللہ. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. اب نبی کے پیروی کیسی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. پرانا کپڑا کریں گے انشاءاللہ, ضروری ہے. اگلا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. مہمان کی خدمت, گرمی کا روزہ, دشمن پر تلوار. یہ مجلس ہے, اس میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ آتا ہے سب لوگوں کو بتانے کے لیے. یہ جبرائیل سب لوگوں کو بتانے کے لیے کیا بتاتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو جبرائیل ہوں, اگر آپ لوگوں میں ہوتا مجھے کیا پسند ہوتا بتاؤ, آپ بھی بتاؤ. بولے ہوں کو راستہ دکھانا,
غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا، عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا، پھرتے رہو بستی میں شہر میں، عیالدار ایسے اندھادھند پیسے نہ دو، طریقہ سیکھو، دینے کا طریقہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا قول حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا کہ میں وہاں نظام الدین گیا، کچھ کسی کو دینے لگا، افضل صاحب کے والد صاحب تھے، تو میں نے اس کو روکا کہ ویسے نہ دو۔ پھر حضرت سے میں نے عرض کیا کہ یہ دینا چاہتے، میں نے کہا نہ دے، نظام الدین کا مال ہے، بغیر اجازت کے استعمال ٹھیک نہیں ہے، ان کے تربیت میں رہ رہے آپ پیسے دے رہے۔ اور یہ بات کہی تو کہتے مولانا یوسف صاحب سے میں نے کہا، عرض کیا حضرت یہ کچھ دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ نظام الدین کا مال ہے، بغیر اجازت کے استعمال ٹھیک۔ تو حضرت جی ہنس پڑے، مفتی صاحب اچھا عنوان بتایا آپ نے، واقعی ہم آدمی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اللہ سے لینے کی بات کرتے، اللہ کے یقین کی بات کرتے، بڑھاتے کسی حد پہ پہنچتا ہے، اتنے میں کوئی سیٹ ہو، تاجر ہو، کوئی بھی چھپکے سے اس کو کچھ دے دیتا ہے، تو اس کا جو ترقی کا راستہ ہے بند ہو جاتا ہے۔ وہ پھر دیکھتے رہتے یہ سیٹ کب آئے گا، یہ دکاندار کب آئے گا، وہ دیکھتے رہتے۔ حضرت نے فرمایا مفتی صاحب ایسے دینے والے کو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، دینے والے کو کس بات کا پوچھیں گے؟ تم نے دینے کا علم کیوں نہیں سیکھا، کس طریقے سے دینا چاہیے؟ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی مجلس ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے بھولے ہوں کو راستہ دکھانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا، عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ ہمارے یہاں پہ نور چوک میں بہت پڑھاتے رہے، مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب حضرت کے ساتھ رہے تھے، اور کہتے میں اس وقت نہیں آؤں گا، اس وقت کے اور اس لیے نہیں آؤں گا کہ حضرت مجھے اجازت نہیں دیتے، اور میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ حضرت ہر ہفتے حضور کی زیارت ہوتی ہے، اللہ میں نہیں آؤں گا۔ تو خیر پھر آگے مجبوراً تو مولانا فضل محمد صاحب کی عادت کیا تھی، وہ جب مسجد میں آتے غربا کو پہلے سب میں جگہ دے دیتے، غریبوں کو لاؤ، بڑوں کو لاؤ۔ اے میرے دوستو، اللہ پھر جبرائیل کہتے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ فرماتے مجھے بھی 3 باتیں پسند ہے، اللہ کہتے کیا باتیں پسند؟ میرے راستے میں جان مال دونوں لگا، دیکھو دونوں شرطیں، میرے راستے میں گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کرے، فاقہ آ جائے تو اس پہ صبر کرے، یہ 3 باتیں اللہ۔ میرے دوستو، اب جناب نماز پہ محنت ہو گئی، نماز ٹھیک ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت کیا تھی، وہ ہمیشہ لوگوں کو دیکھتے کہ یہ کیسی نماز پڑھتا ہے، رات کو اس کا رکوع دیکھتے، سجدہ دیکھتے، قیام دیکھتے، سجدے میں کتنا وقت، رکوع میں کتنا وقت، قیام میں کتنا۔ صحابہ تھے، صحابہ تو صحابہ ہیں، لیکن وہ گورنر جس کو بنانا چاہتے تھے اس میں یہ نہیں کہتے یہ کالا ہے یہ گورا ہے، نہیں،
نماز کیسی پڑھتا ہے یہ نماز؟ اگر یہ نمازی ٹھیک ہے تو اب جناب کسی بھی شعبے میں لے جاؤ، دکان میں لے، یہ نمازی ہے، دکان میں لے جاؤ، کھیتی میں لے جاؤ، کسی یہ صحیح چلے گا۔ ایک صحابی کو گورنر بنایا، اب وہ انکار کر رہا ہے، میں نہیں جاتا ہوں، میں گورنری نہیں کر سکتا ہوں۔ نے کہا مجھے پسایا، تم نہیں جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کیوں خلیفہ بنایا، تم بھی جاؤ۔ دیکھو گورنری سے بھاگتے تھے، کیوں بھاگتے تھے؟ اس میں بہت خطرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے ہیں تو ایک آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی چیز ایسی انسان نہیں ہے۔ دیکھا ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے ایک درخت کے ساتھ۔ حضور سمجھ گئے کہ اس کا ہے کوئی بات۔ حضور قریب گئے، کوئی بات؟ عربی میں بولنے لگی، ہاں مجھے اس نے، دیکھو کہتے ہیں پہلے صدی میں، پہلے دنوں میں جانوروں کو مسائل کا پتہ ہے۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے اس آدمی نے شکار کیا ہے، میں اس کا حق ہوں، مجھے باندھے مارے اور مجھے پکڑے ذبح کر، یہ اس کا حق ہے۔ یا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے آپ کو درخواست کرتی ہوں کہ دیکھو مسئلے کا پتہ تھا کہ یہ ملکیت ہو۔ اب یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں پڑے ہیں، دودھ دینے کا وقت ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں چلی جاؤں گی، پھر آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا تو نہیں آئی تو پھر دیکھو اندازہ لگا کیا؟ اگر میں نہیں آئی اللہ مجھے عشار کا عذاب دے دے۔ عشر زکوٰۃ میں جو خیانت کرتے ہیں، حضور نے وہ کھولا، وہ دوڑ کے گئی، اپنے غار میں پہنچ گئی، اور غار میں بچے چھوٹے چھوٹے، اور کہنے لگے بچوں جلدی جلدی دودھ پی لو، میں نے حضور کو ضمانت میں دیا۔ پیا نہیں پیا کیونکہ وہ بھی پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کو ضمانت دے دیا۔ پھر واپس آ رہے دوڑ کے، جب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اپنا سر دے دیا اور حضور اس کو باندھ رہے ہیں تو جناب اللہ، اب جو ہے وہ صحابی جاگ گیا، یا رسول اللہ میں نے شکار کیا ہے، اگر آپ کو پسند ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے دے دو، ٹھیک ہے دے دیا، اور پھر اس اور رسی کھولی، جاؤ، ہرنے سے کہا جاؤ اپنے بچوں کے پاس، تم نے سچ بولا، سچ نے تجھے نجات دیا۔ تو یہ جو گورنری ہے یہ بہت خطرناک وہ ہے، اس کے لیے زیادہ ووٹ لوگوں سے نہ مانگو۔ سعید ابن عامر گورنر بنے، اور پھر جو ہے لوگوں کی شکایتیں آ گئیں کہ یہ جو ہے یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے، آج تک میری فراست میں کوئی فرق نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہوا، لوگ کیوں شکایت کرتے ہیں۔ پھر اس کو بلایا گورنر کو اور مجرم جیسے کھڑا کیا، اور لوگ شکایت والے آئے، بھائی کیا شکایت ہے بتا، اور اس کا جواب دے گا، جی عدالت میں ہمیشہ دیر سے آتے ہیں، صحیح یہ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، میرے گھر میں نہ غلام ہے نہ باندی، میں گھر میں اکیلا ہوں، بیوی ہے، ہم جو ہے صبح کا کھانا ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے کھاتے ہیں،
اب پھر اس کے بعد فارغ ہو کے میں آ جاتا ہوں، اس میں وقت گزرتا ہے، میرے نہ غلام نہ پائے۔ بھائی دیکھو کیسا آدمی ہے یہ۔ اچھا دوسری کیا شکایت ہے؟ یہ جی مہینے میں ایک دن چھٹی بھی کرتے ہیں۔ صحیح جی ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، کیوں کرتے ہیں چھٹی؟ چھٹی نہ کرو، عدالت میں دیر سے نہ ہو، ساری بات۔ انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین میں اس لیے چھٹی کرتا ہوں، ایک ہی تو میرا جوڑا ہے، گورنر کہتے ہیں ایک ہی میرا جوڑا ہے، اور اس جوڑے کو مہینے میں ایک دن میں دھو لیتا ہوں اور پھر جو اس کو سکھا لیتا ہوں، سارا دن ننگا میں گھر میں بیٹھا رہے۔ اچھا جی تیسری کیا شکایت؟ تیسری شکایت یہ ہے کہ جب ہم رات کو اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہماری بات نہیں سنتا۔ سعید بھائی آپ کو سننا چاہیے، کیوں آپ نہیں سنتے؟ کہتے ہیں اس کا جواب میں کسی کو نہیں دے، مگر چونکہ شکایت ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر المومنین دن سارے کا سارا مخلوق کی خدمت، رات سارے کے سارے اللہ کے لیے۔ اے میرے دوستو بھائیو، انہوں نے فرمایا جاؤ اپنی گورنر کی قدر کرو، ایسا نہ ہو یہ نعمت تم سے چھن جائے۔ میرے دوستو دین کے برکت سے دنیا بھی ٹھیک، قبر بھی ٹھیک، قیامت بھی ٹھیک، پولیس رات بھی ٹھیک، اور جنت بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اس لیے ہم نے سب سے زیادہ محنت مال لگانا، وقت لگانا، بدن کی قربانی کس پہ کریں گے؟ دین پہ کریں گے۔ سب اس کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے مانگتے جاؤ، تیار ہوں گے۔ لیکن حاجی صاحب کے ایک ملفوظ ہے، میں سناتا ہوں، کہتے ہم تبلیغ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ حاجی صاحب کا ملفوظ ہے، ہم سے سوال نہیں چاہتے تھے کہ یہ جواب دے، نہیں، فرمائے ہم تبلیغ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرماتے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تم مانگتے رہو، مانگتے اللہ مجھے قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ جب مانگتے رہو، مانگتے قبول ہو گئے تو جناب آپ کی زندگی کا ہر لمحہ تبلیغ، آپ کا سارا مال تبلیغ، آپ کی صلاحیتیں تبلیغ، آپ جو ہے مزے کرتے جاؤ، اس لیے کہ آپ نے بہت کچھ اللہ سے مانگا۔ سب مانگیں گے، سب اللہ کی راہ میں خوب نکلو، اور کسی کی منت نہ کا انتظار نہ کرو، دوسروں کی منت سماجت کرو، خود جو ہے نکلتے جاؤ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد مطالبہ بھی ہوگا، ہم کا اجتماع ہے، بہت مبارک ایسا اجتماع ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ریمنڈ اچھا سبحان اللہ، ہم تو اس کے لیے ترس رہے ہیں، اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ آپ کو اللہ بتاؤ جی، بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ خوب اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزم کرو، ارادے کرو، تین چلے چلے چلے، سب ساتھی کھڑے ہو جائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو اتنی اچھی بات رہی، ہم نے صرف اس پہ بس کرنا تھا۔ خوب اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے؟ بس اب نماز کی تیار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا ہے ممبر کے سامنے۔ اب اس دفعہ تو یہ ہے کہ مرکزی تشکیل میں کوئی جماعت نہیں ہے، نہ مرکزی تشکیل کی جگہ ہے۔ تشکیلیں اب حلقے میں ہو رہی ہیں، 5 6 7 علاقے والوں کو جوڑ کر ایک حلقہ بنایا ہے، اور وہاں تشکیل کی پوری ترتیب بنتی ہے۔ وہاں پر تشکیل کی جماعت بھی موجود ہے، اور ہر علاقے کے روزانہ والے ذمہ دار احباب ان تشکیل کی جماعت پر جو احباب تیار ہیں ان تک پہنچائیں۔ آخری وقت کا انتظار نہ کریں، ابھی سے ہی سارے جتنے احباب ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں ان کی ترتیب ابھی سے بنائیں،
اور ان کی تشکیل کی ترتیب مکمل کریں. جہاں تشکیل کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں حلقے میں، ان نکلنے والوں کو جماعتوں کے اعتبار سے وہاں بھیجیں. ان کی جماعت مکمل کی جائے گی، ذمہ دار بھی بنے گا، پھر ان کو مقام تشکیل بھی دیا جائے گا. پھر جب دعا ہوگی، دعا کے بعد یہ مقام تشکیل پر جائیں گے. اگر کسی کو بہت ہی شدید تقاضے کی بنا پر ٹھہرتا ہے تو یہ نہ مکی مسجد، نہ مدنی مسجد، نہ محلے کی مسجد، یہ ایسی ترتیب بنائیں گے کہ وہاں پر جائیں، اور جب وہ تقاضا جیسی پورا ہو یہ مقام تشکیل کی طرف روانہ ہو جائے. اس لیے گزارش یہ ابھی سے یہ سارا کام کرنا ہوگا، یہ کام مکمل کرنا ہوگا. حلقے کے اندر تشکیل کی جماعتیں ہیں، وہاں پر جو احباب جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہیں ان تک پہنچیں، اپنی تشکیل کی ترتیب مکمل کریں، مقام تشکیل بھی، ذمہ دار بھی. پھر جب کل دعا ہو جائے گی تو یہ اپنے مقام تشکیل کی جگہ پر روانہ ہوں گے. تو آپ حضرات سے گزارش 6:15 پر 6:15 پر آج غروب ہے. احباب جو تیاری کر کے آئے ہیں صفوں میں جگہ پر لے لیں اپنی، اور جو تیاری کرنا ہے جن کو باقی ہے وہ جلدی سے اپنی تیاری مکمل کریں، صفوں میں آ جائیں. منبر کے سامنے اب گنجائش صفوں میں باقی نہیں ہے. منبر کے سامنے احباب صفوں میں بیٹھ چکے ہیں. جو احباب ابھی تشریف لا رہے ہیں منبر کے سامنے، ان سے گزارش ہے کہ اب منبر کے سامنے صفوں میں گنجائش نہیں ہے، یہ کہیں اور صفوں میں جا کے اپنی جگہ تلاش کریں. 2 صفوں کے درمیان میں نہ بیٹھیں، کوئی نئی صف نہ بنائیں. اس سے ان کو بھی مشکل میں دقت ہوگی، مشکل میں آئیں گے، اور جو ان کے آگے صفے یا پیچھے صفے وہ بھی دقت میں آ جائیں گے. اس لیے اب موقع ہے، تقریباً 6-7 منٹ باقی ہیں غروب میں. آپ حضرات منبر کے سامنے جن کو صف میں جگہ نہیں ملی ہے وہ جلدی سے جا کے اپنی جگہ تلاش کریں.